बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैंने कुरान मजीद की कुछ सूरा के बारे में उनकी फजीलत बयान की है और उनका तर्जुमा और उनकी तिलावत मौजूद है। तो सबसे पहले सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा बहुत अजीमुल शान सूरह है, कुरान मजीद की पहली सूरह है। इसकी 7 आयात हैं और इसके बारे में बहुत सी रवायात हैं जिसमें इसकी फजीलत बयान की जाती है। तो इसको उम्मुल कुरान या उम्मुल किताब भी कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो सूरह फातिहा की आयात हैं उसको बंदे और अपने दरमियान तकसीम कर दिया है। अगर हम उसको गौर से पढ़ें तो पहली 3 आयात के अंदर हम अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करते हैं, यानी अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं, उसकी तारीफ बयान करते हैं। और आखिरी 3 आयात में हम अपने लिए दुआ करते हैं, ठीक है। और जो दरमियान वाली एक आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसको अगर गौर से देखें तो शुरू का हिस्सा क्या है, इय्याका नअबुदु यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और तुझी से मदद मांगते हैं। तो उसके भी 2 हिस्से हो जाते हैं। पहले हिस्से में है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत के बारे में, और दूसरे में आ गया कि हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो ये असल में हम हर एक नमाज में इसको पढ़ते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें तालीम भी यही दी है कि जब हम मुझसे दुआ करें, ये एक दुआ भी है कि जब मुझसे दुआ करें तो पहले मेरी तारीफ और बढ़ाई बयान की जाए, हम्द की जाए, और उसके बाद जो है वो दुआ की जाए। तो ये एक दुआ का तरीका भी है। इसके बाद इसकी एक फजीलत है कि ये अगर कोई सांप काट जाए तो उसमें ये जो है ना वो शिफा है। वैसे पूरा कुरान मजीद ही शिफा है, लेकिन इसके बारे में खास तौर पे आता है कि कुछ सहाबा कराम कहीं सफर पे जा रहे थे तो किसी सरदार को सांप काट गया, तो एक सहाबी ने जो है वो दम कर दिया, तो उससे शिफा मिल गई। तो इस वजह से कोई इस तरह का मामला हो तो इसको दम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इससे दम किया जाता है तो अल्लाह ताला शिफा देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत के मुताबिक है कि इसकी मसल सूरा यानी सूरह फातिहा जैसी सूरा ना इंजील में है, ना तौरात में है, ना कुरान मजीद में कहीं और जगह है। यानी कुरान मजीद की इस सूरा को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, बहुत ज्यादा फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत के मुताबिक है कि जो शख्स नमाज में इसे नहीं पढ़ता उसकी नमाज नाकस है या उसकी नमाज नहीं है। तो इसका मतलब है कि नमाज में भी इसको लाजमी पढ़ना चाहिए। उसके बाद सूरह बकरा जो है, सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह है, 286 आयात हैं इसके अंदर। इसको अगर जादू वगैरह हो कहीं और शैतानी असरात हो तो इसको पढ़ने से जादू से हिफाजत रहती है। तो और अगर ये सूरह ना पढ़ी जा सके सारी, अगर ये सारी सूरह पढ़ी जाए रोजाना घर में या कभी कभार जब भी पढ़ी जा सके तो जादू के असरात से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। और अगर पूरी ना पढ़ी जा सके तो फिर इसकी पहली 4 आयात और दरमियान में आयतल कुर्सी और उसकी अगली 2 आयात और आखिरी 3 आयात, यानी टोटल 10 आयात बनती हैं। इनको पढ़ा जाए, इनकी बहुत ज्यादा फजीलत है। तो जो मैं इनकी तिलावत तरतीब से मैंने दी हुई है, मैं भी इनके नंबर दोबारा बता देता हूं। तो पहले आयतल कुर्सी की फजीलत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आयतल कुर्सी जो है उसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। इसे इसमें आजम भी बोला जाता है। एक सहाबी थे तो उनकी खजूरों की बोरी थी उनके पास, तो उसमें से रात को जो है ना वो शैतान चुरा लेता था थोड़ी थोड़ी। तो एक दिन वो पैरे पे बैठ गए, उन्होंने कहा आज मैं देखता हूँ कि कौन चुराता है। तो वो शैतान आया, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं इस तरह सारा गुफ्तगू हुई। तो उसने कहा कि तुम क्यों ऐसे जुर्रत से मेरी चीजें चुरा रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि वो शैतान ने कहा जी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे तमाम शयातीन से जिन्नात से हिफाजत होगी आपकी। तो उसने कहा जी कि वो इसमें आजम है, वो आयतल कुर्सी है। तो सुबह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सहाबी ने बताया कि इस तरह का मामला मेरे साथ रात को हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शैतान ही था, वो है झूठा लेकिन वो बात सच कर गया। यानी इसको पढ़ने से अल्लाह ताला चीजों से हिफाजत भी फरमाते हैं और जिन्नात से हिफाजत भी फरमाते हैं। इसको तमाम आयात की सरदार भी कहा जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में है कि जो इसे पढ़ेगा शैतान दूर भाग जाएगा, ठीक है। और फर्ज नमाज के बाद अगर इसको पढ़ा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उस शख्स और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत बाकी रह जाती है। यानी जब अगर वो मर जाएगा, यानी फर्ज नमाज के बाद अगर वो पढ़े और उसकी वफात हो गई है तो अल्लाह ताला उसे जरूर जन्नत में जगह देंगे। और आखिरी जो आयात हैं
سورہ بقرہ کی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے عرش تلے کے خزانوں میں سے دی گئی ہیں، یعنی ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی۔ تو جو ان کو پڑھتا ہے رات کو، جو ان کو پڑھتا ہے اس کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں، یعنی 2 آیات سورہ بقرہ کی اتنی اہم ہے کہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جو ان کو پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی رات اس کے لیے کافی ہے، وہ ہر قسم کے نقصان سے، شیطانوں سے، جنات سے محفوظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آیات ہیں یہ معراج کے موقع پہ دی گئی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور کچھ جنت، دوزخ اور اس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں معراج کے موقع پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے ساتھ یہ آیات بھی دی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ اور سورہ ملک، یہ 2 قرآن مجید کی سورہ ہیں، دونوں مکی صورتیں ہیں اور دونوں میں 30 آیات ہیں۔ سورہ سجدہ جو ہے وہ قرآن مجید کی 32 اور جو سورہ سجدہ ہے، سورہ ملک ہے، وہ 67 یہ قرآن مجید کی سورہ ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بھی بہت فضیلت ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت پڑھتے تھے، اور خاص طور پہ جو سورہ ملک ہے اس کے بارے میں تو بہت زیادہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو سوتے وقت پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ دونوں سورہ جو ہے وہ سوتے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جو آخری 3 کل ہیں، یعنی سورہ اخلاص ہے، اور اس کے بعد سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو 3 بار پڑھتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تینوں کو پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے اور اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیتے تھے، اسی طرح پھر تینوں کو ایک دفعہ پھر پڑھتے تھے اور ایسا ہی کرتے تھے، پھر تینوں کو ایک دفعہ پڑھتے تھے اور ایسا ہی کرتے تھے، یعنی 3 دفعہ ان کو پڑھ کے 3 بار اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے اور اپنے جسم پہ مل لیتے تھے۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز کریں۔ تو یہ جو میں نے اس ویڈیو کے اندر ابھی ساری چیزیں بتائی ہیں، اس میں ایک وظیفہ سا بن جاتا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو جتنا اس میں سے کر سکیں، وہ سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کے بعد سورہ بقرہ پوری تو نہیں پڑھی جاتی، روزانہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کی 10 آیات پڑھ لیں۔ کون سی؟ شروع والی 4 آیات، درمیان میں جہاں آیت الکرسی آتی ہے، تیسرے پارہ کے شروع میں آ جاتی ہے، جہاں آیت الکرسی آتی ہے وہ والی آیت الکرسی والی آیت، اور اس سے اگلی 2 آیات، اور اس کے بعد بالکل اینڈ پہ جا کے سورہ کے اینڈ کی 3 آیات، تو یہ ٹوٹل 10 بنتی ہیں۔ 4 پہلے والی، آیت الکرسی اور اس سے اگلی 2، یہ 7 ہو جاتی ہیں، اور 3 بالکل اینڈ والی، یہ 10 آیات پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمیں سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھنا چاہیے، سورہ ملک پڑھنی چاہیے، اور اینڈ پہ جو 3 کل ہیں، یعنی قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھونکتے تھے اس طرح سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ جو میں نے کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور جو کوئی کمی پیشی ہو گئی اور معاف فرمائے۔ اس ویڈیو میں نے اسی ترتیب سے ان کی تلاوت پیش کی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی ہے، اس تلاوت میں بھی اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آئیے ان کی ترتیب سے، اسی ترتیب سے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔
کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے، جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے لیے 1000 سال کے برابر ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست غالب، بہت ہی مہربان۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل ہم بلقاء ربہم کافرون اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے
کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا، وہ تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ انما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ
نزلا بما كانوا يعملون۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے وعظ کیا جائے پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم
افلا یبصرون، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر دہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری ہی طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا۔ اس سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ پس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں، دور ہوں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخششیں اور بڑا ثواب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں نہ دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعملون کیف نذیر۔ یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے، پھر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے کے ہی ہیں۔ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں، سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیر کے بل راہ راست پر چلا ہو؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔
قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ آپ کہہ دیجئے، اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالی ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو وہاں کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسے ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔